अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, दहशतगर्दी, इंडिया के साथ ताल्लुकात और मसला कश्मीर, नए आर्मी चीफ के लिए मिशन, हिंदुस्तानी फौज की प्लानिंग और मोदी डॉक्ट्रिन का खात्मा कैसे मुमकिन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पनामा केस में तहरीक इंसाफ की अदालत में नए शवाहिद जमा, क्या पनामा से मुताल्लिक तमाम शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं, पनामा केस का फैसला तहरीक इंसाफ के शवाहिद पर या हक़ाइक़ पर। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पिछले 3 सालों में बिजली की पैदावार में कमी, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट हुकूमत के लिए मुस्तकिल दर्दे सर, ओवरऑल सर्विस की मद में नंदीपुर पिछले 3 माह से बंद क्यों। साल के बाद नए फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा एक पीसफुल तरीके से ट्रांजिशन जो है मुकम्मल कर लेंगे कल। और वैसे तो नाज़रीन अगर बात की जाए फौजी कमान में तब्दीली के बावजूद जो पॉलिसीज़ का जो तसलसल होता है वो बरकरार रहता है। जनरल राहिल शरीफ जिन्होंने अपना टेन्योर बहुत ही शानदार तरीके से अपने काम की वजह से गुजारा है और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का जो कला कमा किया है और आवाम में एक अपनी जगह बनाई है, एक तारीख़ रकम हो चुकी है। अब देखना यह है कि उनके कुछ इक़दामात जिससे फ़ौजी इदारा भी उसका वक़ार भी बुलंद हुआ है, नए आर्मी चीफ़ इन तमाम चीज़ों को कैसे कायम व दायम रखेंगे, उनको क्या चैलेंजेस होंगे, खास तौर पे अक्रॉस द बॉर्डर और जो इंटरनल मैटर्स हैं वो किस तरह उसको एडजस्ट करेंगे, किस तरह एड्रेस करेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हमने बात की चैलेंजेस की, लेकिन मेरा एक मेन क्वेश्चन ये है कि जनरल राहिल शरीफ जिनका इमेज इतना बेहतरीन बन चुका है वो भी उनके लिए एक चैलेंज होगा कि उस इमेज को बरकरार रखते हुए फौजी साख मुतासिर ना हो, ऐसे इकदाम करें और तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करें। ठीक है, आपने मेरा ख्याल है वो मुकाबले में नहीं है, उनके साथ कंपटीशन में नहीं है कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो अपना रेपुटेशन कायम किया था कि नए जर्नैल आएंगे और उनसे कम्पीट करेंगे। चैलेंजेस का तो शायद ये एक पहाड़ में समझता हूँ इंतज़ार कर रहा है जनरल बाजवा साहब का। उसमें आप बॉर्डर पे हालात देख लें, एलओसी की वायलेशंस देख लें, जो 13 साल पहले सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ था वो अब पहली दफ़ा उसकी वायलेशन, उसकी खिलाफ वर्दी हुई है और हालात बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ भी संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर जो है वो भी इनस्टेबल सा है, वो भी कोई ठीक नहीं जा रहा। और फिर मुल्क के अंदर आप देखिए कि जितनी कुर्बानियाँ दी गई, बेतहाशा कुर्बानियाँ फाटा में दी गई, बेतहाशा कुर्बानियाँ कराची में दी गई, कराची के हालात बेहतर करने के लिए, बलूचिस्तान में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी गई। अब उन सारी कुर्बानियों को कंसोलिडेट कैसे करना है, मज़ीद मजबूत कैसे करना है, किस तरह उनकी फ्यूचर डायरेक्शन लेके चलनी है, ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब का। फ़ौज के अंदर अयाज साहब लग रहा है कि जैसे काफ़ी सारी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 स्टार जनरल्स जो हैं वो 4 स्टार के ओहदे पे चले गए हैं, तो उनकी जगह 2 नए मेजर जनरल्स जो हैं वो प्रमोट होंगे। उसके अलावा 4 जर्नैल जो हैं 3 स्टार जर्नैल जो हैं वो सुपरसीड कर दिए हैं, तो शायद आधा दर्जन नए लेफ्टिनेंट जनरल्स, नए मेजर जनरल से प्रमोट होके वहाँ पे पहुँचेंगे। मैं प्रोग्राम से शुरू होने से पहले सोच रहा था कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ भी शायद नए आएंगे, बिकॉज पुराने CGS जो हैं वो 4 स्टार बन गए हैं, तो वो अपॉइंटमेंट अयाज साहब हो गई है, ऐलान कर दिया गया है। और बहुत ही एक ब्रिलियंट ऑफिसर हैं फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब, जो कि सदर्न कमांड में कोर कमांडर थे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो वो CGS सेक्रेटेरिएट में एज DGMO सर्व कर चुके हैं। वो 111 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर भी शायद रह चुके हैं। एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ज़रबे अज़्ब प्लान किया जा रहा था तो ये उसके वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स भी थे जब ये CGS सेक्रेटेरिएट में थे। तो CGS जो है वो नए अपॉइंट कर दिए गए हैं, बड़ी एफिशिएंसी से किए गए हैं, बड़ी तेज़ी से किए गए हैं। कोर कमांडर मुल्तान सुपरसीड हो गए हैं
جنرل اشفاق ندیم صاحب، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات جو میرے پاس ہیں کہ ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ کنٹینیو کریں. ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ اگست 2017 میں جا کے کہیں آئے گی. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ درخواست ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. اسی طرح کور کمانڈر بہاولپور جو ہیں وہ بھی کوئی نئے آئیں گے. کور کمانڈر 12 کور کے کوئٹہ والے وہ بھی نئے آئیں گے بیکاز وہ سی جی ایس بن گئے ہیں. تو 2 کور کمانڈرز یا 3 کور کمانڈرز سی جی ایس نئے ہیں. ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی ممکنہ طور پہ شاید نئے آئیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بھی شاید نئے آ جائیں. ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ابھی ان کے پاس 1 سال کا جو ہے ٹائم باقی ہے. وہ سپتمبر 2014 میں اپوائنٹ کیے گئے تھے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نئے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے پاس اوپر. نئے ڈی جی ٹی این ای جو ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہے کیونکہ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بن گئے ہیں تو وہ بھی نئے آئیں گے. تو فوج کے اندر بھی کافی ساری تبدیلیاں لگ رہی ہیں. اگر 28 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں شاید ٹوٹل میں، ان میں سے آدھا درجن نئے آنے والے ہیں. تو 20-25% جو ہے وہ نئی 3 اسٹار کی ایک جو جنریشن ہے وہ نئی آنے والی ہے فوج کے اندر. اب فوج کے باہر آپ بتائیے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں کراچی کے حوالے سے. پھر پنجاب آپریشن کیا شروع ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس میں دیکھیے یہ جو ہیں پوسٹنگز وغیرہ یہ تو فوج کا ایک نارمل روٹین ہے. ایسے ہوتا ہے کوئی کون سی جی ایس لگ جائے کون یہ ہے، جب خالی ہوتی ہے اسامیاں تو نیچے سے آ جاتی ہیں اس کا ہے. جب جنرل راحیل چیف بنے تھے تو ملک کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی اور انسرٹنٹی غیر یقینی کیفیت بہت تھی کیونکہ اب ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 روز میں کہ یار دوستوں کی ایک فوج جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے جنہوں نے جنرل راحیل کی کارکردگی پہ بڑے بڑے سوالیہ نشانات لگانے شروع کر دیے ہیں اور انہیں ایک طریقے سے رن ڈاؤن، انہیں نیچا کرنے کے لیے وہ ایک مہم جیسے لگتا ہے کہ باقاعدہ وہ شروع کر دے کہ ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں. لیکن جن کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے وہ شاید وہ یاد کریں کہ تب حالت بڑی خراب تھی، پتلی تھی. دہشت گردی نے ایک ملک میں خاص سما پیدا کر رکھا تھا اور ہم پوچھتے تھے کہ نیا چیف آئے گا وہ کرے گا کیا، یہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. ایک 6 سالہ دور کا چیف جنرل کیانی جا رہا تھا، کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں لیکن بہت سارے کام نامکمل کر کے وہ جا رہے تھے. تو تب وہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پھر تبدیل ہوئی. ایسی غیر یقینی صورتحال آج نہیں ہے. جو جنرل باجوہ جس چیز کو جو کمان سنبھال رہے ہیں، جو باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے تسلسل میں ایک چیز آ رہی ہے، وہ گھوڑے بالکل وہ تیار ہو اور وہ بھی ساتھ. سر ملک کے اندر کی بات کر رہے ہیں آپ یا ملک کے باہر بارڈر پہ؟ نہیں سر، میں پوری مجموعی صورتحال بات کر رہا ہوں کہ اور خاص کر کے دہشت گردی کے حوالے سے. پچھلے 3 یا 4 ہفتوں میں جو کچھ بارڈر میں کشیدگی ہوئی ہے وہ تو 3 سال راحیل شریف صاحب کے پیریڈ میں اتنی سنگین نہیں تھی. سر جو حالت دہشت گردی نے کر رکھی تھی وہ کہیں اس سے زیادہ تشویشناک تھی جو ہماری ایل او سی کے ساتھ ہو رہی ہے. جو ایل او سی پہ جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ خراب ہے. یہ گولہ باری ہو رہی ہے، ہمارے لوگ مرے ہیں. میں کل پرسوں اتوار کو آکر پٹیل بڑے اچھے رائٹر ہیں جو ٹریبیون میں ان کا مضمون انڈین رائٹر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے بڑا وہ سرجیکل سٹرائک وغیرہ کا اعلان کیا ہے لیکن ہندوستانی فوج کے 20 آدمی مارے گئے ہیں. تو اگر یہی کامیابی کا پیمانہ ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ایسے ہے. تو وہاں بھی ان کے بھی لاسز ہوئے. تو وہاں پہ پتہ ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. ڈر وہاں صرف یہ ہے کہ اسکلیٹ نہ ہو جائے. پر یہ جو اندرونی جو مار ہمیں پڑ رہی تھی اور دہشت گردی کے وجہ سے نارتھ وزیرستان بالکل ہمارے کنٹرول سے باہر تھا. وہ ایک ہیون تھا، وہاں سے حملے پورے پاکستان میں ہو رہے تھے. نارتھ وزیرستان کا کریڈٹ دے دیں، کراچی میں بہت زبردست صورتحال بہتر ہوگی اس کا کریڈٹ دے دیں، لیکن پنجاب میں آپریشن کی شروعات نہیں ہو پائیں. پنجاب میں اس قسم کی ہمیں ماننا پڑے گا، اس قسم کی کیفیت ہے نہیں جیسے کراچی آپ کو نظر آتا ہے. جنوبی پنجاب میں بڑے گڑھ ہیں. جنوبی پنجاب میں کئی تنظیمیں ہیں جن کے بارے میں سوالیہ نشان ہے کہ ان کے درپردہ ہاتھ کون سے ہیں.
وہ اپنے ہیں، باہر کے ہیں، یہ ہے وہ ہے. نہیں، پنجابی اس پہ طالبان تھوڑا کا سا اور ٹی ٹی پی کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ جی ہے. بریک لے لیتے ناظرین. اور بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو پالیسیز جو تسلسل سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں اگر وہی کنٹینیو رہیں گی، وہ ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے، تو پھر کوئی خدشات نہیں ہونے چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن پنجاب میں آپریشن کے حوالے سے سوالات ابھی بھی قائم ہیں. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم جیسے کہ بات کریں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ نئے سب پہ سالار منتخب ہو چکے ہیں، جو ان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کو وہ کس طرح ایڈریس کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میں نے پڑھا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کا ایک مطلب ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو سب سے زیادہ وہ چیلنج سمجھتے ہیں. تو اب جس طرح جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ پورا نیٹ ورک پھیل چکا ہے پاکستان میں، نیکسز ہیں دہشت گردوں کے، ہر جگہ ہم کامبنگ آپریشن کریں گے، تو کیا وہی پالیسی لے کے یہ کریں گے؟ اب دیکھیے، راحیل شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا اس وقت کراچی کے کیا حالات تھے. اب جب وہ جانے والے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کم از کم 70 سے 80% کمی آئی ہے ٹارگٹ کلنگ میں، 60 سے 70% کمی آئی ہے کڈنیپنگ کے اندر. تو یہ اعزاز، یہ پلان بھی انہوں نے کیا، امپلیمنٹ انہوں نے کرایا. لیکن واٹ نیکسٹ؟ ابھی کراچی ختم نہیں ہوا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ کرپشن اور سیاست کا ایک گٹھ جوڑ، ہمیشہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں کرپشن اور سیاست کے گٹھ جوڑ کی بات کی جاتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. وہاں کام آدھے سے بھی کم ہوا. اور اختلافات بھی جو ہم کہہ رہے تھے دونوں اداروں میں وہ اسی وجہ سے ابھی بہت سارا کام باقی ہے. پنجاب کا آپریشن شروع ہی نہیں ہوا، ابھی اس کے اوپر سوچنا ہوگا. ضرب عضب کے حوالے سے جو سویلین حکومت ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کو تیار تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور جب راحیل شریف صاحب آئے انہوں نے ایک بڑا ہی دلیرانہ، جو پہلے چیف صاحب یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، ضرب عضب شمالی وزیرستان کے اوپر جو انہوں نے کیمپین چلائی، جو ہم اس کو واپس حکومتی رٹ میں لائے. لیکن بہت سارے کام آدھے ہوئے ہیں. کراچی کا کام پورا نہیں ہوا ہے. جو سیاست اور کرپشن والا معاملہ ہے، جو گٹھ جوڑ تھا، وہ کیا نئے چیف صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا پنجاب حکومت کو پرسویٹ کر لیں گے، منا لیں گے کہ یہاں پہ بھی آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندرونی حوالے سے یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں اور بہت بڑے چیلنجز ہیں جس کا جواب ہمیں وقت ہی بتا پائے گا. ٹھیک ہے ایاز صاحب، ایک اہم پوائنٹ میں آپ سے، جو ہمارا ایک فوج کی ساکھ متاثر ہوئی تھی پچھلے کچھ جو ہمارے واقعات ہوئے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے جو وقار بلند کیا ہے فوج کا، ادارے کا، اس کو سسٹین کر سکیں گے باجوہ صاحب، یا ان پہ جو تنقید بھی کی جا رہی راحیل شریف صاحب؟ انہوں نے بلند بھی کیا تھا، لیکن ان کا سایہ جو ہے وہ بھی بہت لوگوں پہ پڑتا تھا، اور اس سائے سے وہ گھبرائے پھرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا یا صاحب، وہ آپ مطلب آپ جو سمجھدار سایہ سیاسی لوگوں کے اوپر سمجھنا چاہیے. جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اور یہ چینج آف کمانڈ، ابھی تو کل وہ ہوگی چینج آف کمانڈ، پر اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ مسکراہٹیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، ریلیکس تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. وہی چہرے پہ پریشانی ہوا کرتی تھی وہ چلی گئی ہے. اور کئی جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عسکری قیادت اور یہاں جو ہیں زوما جو ہیں، جمہوری زوما جو ہیں، ان کے بیچ میں جو ٹینشن اور تناؤ کی کیفیت تھی وہ غالباً چیزیں نہیں آئیں گی. ایک تو تھی جنرل مشرف کا مسئلہ، اس کی وجہ سے جو پہلی ٹینشن ہوئی تھی عسکری اور اس کا، وہ جنرل مشرف کے مسئلے پہ تھی. اور خاص طور پہ وہ تب ہوئی، وہ جنرل مشرف نے ایسی وہ چیز لے کے کھڑی نہیں کرتی تھی. ایک جب وہ دورے کرتے تھے، اور دورے وہ بہت کرتے تھے، ٹروپ سے ملتے تھے، تربیلا گئے تھے، تو ایس ایس جی کے وہاں پہ لوگ تھے، وہ پھٹ پڑے تھے کہ ہمارا سابقہ چیف جو ہے اس کے ساتھ یہ تذلیل ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز دی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ فوج جو ہے اپنے لوگوں کا وہ کر، اور پھر اس پریس ریلیز سے سویلین گورنمنٹ چونک گئی تھی. پر وہ سارا جو معاملہ تھا مشرف کو بچانا، اس میں جو وہ ایک تناؤ کی کیفیت. دوسرا آپ کو یاد ہوگا ایک اخباری اور میڈیا گروپ تھا جس کی تناؤ جو ہے فوج کے ساتھ ہو گئی تھی. اس کے ساتھ حالات بڑے بگڑ گئے تھے،
اور وہ اس میں ایک ان کے سپوت تھے جو آج کل وزیر نہیں رہے، جنہوں نے وہ ایک مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غلیل والوں کے ساتھ نہیں کھڑے. اس سے حالات، اس سارا وہ جو ایک میڈیا کی خانہ جنگی تھی جس میں کچھ یہاں ہو گئے، کچھ یہاں ہو گئے، فوج کا بیچ میں، ISI کا بیچ میں تھا، اس میں تناؤ بہت بڑھ گیا. چلیے اب ریسیٹ ہو گیا یہ معاملہ، وہ جو بٹن دبا دیا گیا، اب سارا کام شروع سے شروع ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ چیزیں ایسی جو ہیں وہ نہیں رہے. پھر بعد میں وہ چیزیں وہ چلتی گئیں تو چہرے جو ہیں دونوں طرف سے وہ تھوڑے اس 2.5 سالہ دور میں، کیونکہ وہ 4-5 مہینے وہ تناؤ بنتے لگا تھا، پھر بیچ میں دھرنے آ گئے، وہ آ گئے، تو چہروں کا جو شکل ہے اس میں تناؤ برقرار آخری دم تک رہا. اور راحیل شریف نے بھی، شاید وہ ہمیشہ ہے ہی ایسے، انہوں نے ایسے ہی اپنا جو ہے پوسچر اور ہاتھ ایسے ہی رکھا، انہوں نے اس میں کچھ. نئی چیف صاحب نے تو آگے سب کو گلے لگایا ہے. نئی چیف نے کس کو؟ ان کو جی، سب جب ریسیپشن پہ جو ان کو ریسیو کرنے آ رہے تھے، ہاں جی، زبیر حیات صاحب نے ڈسٹنس رکھا، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے سب کو گلے لگا کے. تو وہ میرے خیال وہ جو ہے یہ جو ہیں ہمارے جمہوریت کے علمبردار جو ہیں، یہ اپنے آپ کو زیادہ آسودہ محسوس کر رہے ہیں. ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے. یہ مجھے کوئی اندرونی میرے پاس کہانی نہیں ہے، میں تو جو وہ شکل جو اخبارات میں ہے بہت ہی وہ ریلیکس سے لگ رہے ہیں. اور جو پہلی ملاقات نئے چیف سے ہوئی، وہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہیں، تو بہت وہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا ہے آج صاحب اس حوالے سے کہ کٹسی کال کے لیے گئے تھے، اگر دونوں ایک ہی صوفے پہ بیٹھ جاتے تو شاید پیغام ذرا تھوڑا سا مختلف جاتا. تو وہ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بڑا وہ ریلیکس اچھی چیز ہے. اچھا، تھوڑی سی بات انڈیا کے حوالے سے کر لیں. ہمیں انڈیا جو ہے وہ اپنی ملٹری ڈاکٹرنز بناتا ہے، اپنی فوجی حکمت عملی بناتا ہے. ایک اس کی پہلی والی جو 1984 میں جنرل سندر جی نے بنائی تھی، سندر جی ڈاکٹرن جو کہلاتی ہے، کہ 7 انڈیا کی کور جو ہیں وہ بارڈر کے قریب ہوں گی، 3 اسٹرائک کورس تھوڑی سی پیچھے ہوں گی، اور ملٹری ڈاکٹرن کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈیپ تھرسٹ کرنی ہے اور اس کو 2 ٹکڑے کر دینا ہے. پھر وہ پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پراکرم آپریشن ہوا اور بڑی دیر لگی انڈیا کو اپنے ٹروپس موومنٹ کے لیے. تو وہ سندر جی ڈاکٹرن جو ہے وہ اپنی وزن میں وہاں پہ دفن ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن آئی تھی جو 2004 میں شروع ہوئی کہ ہم اپنی فوج جو ہے وہ بارڈر کے قریب ہی رکھیں گے تاکہ موبلائزیشن کرنے کا وقت نہ درکار ہو اور ہم پاکستان میں پینیٹریٹ کر دیں اور اس کے کچھ علاقہ جات کے اوپر قبضہ کر لیں. اس کے کاؤنٹر میں پاک فوج نے وہ جو بلسٹک میسائلز ہیں، جو بیٹل فیلڈ نیوکلیر میسائلز ہیں، وہ میدان میں لے آئے. تو وہ جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے وہ بھی وہاں پہ دفن ہو گئی. مودی سرکار نے اجت دووال کے ساتھ مل کے، جس کو وہ مودی دووال ڈاکٹرن کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پراکسیز کا استعمال کریں گے، TTP کو پیسے بھی دیں گے، ویپنز بھی دیں گے اور سہولت بھی فراہم کریں گے تاکہ وہ کیوس کریٹ کرے، NRK کریٹ کرے پاکستان کے اندر. اور دوسری طرف سے وہ نٹ کریکر جو کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کو ایک تو انڈین بارڈر کی طرف سے بھی LOC کی وائلیشن جاری رکھیں گے اور افغانستان کے بارڈر کی طرف سے بھی تنگ کیا جائے. ہم کو کوئی کاؤنٹر ڈاکٹرن بنانی ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ جائے گی. پہلی 2 ڈاکٹرنز کو تو ہم نے کاؤنٹر کر دکھایا اور وہ دفن ہو گئیں، لیکن اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہر فوج جو ہے، جو بھی اس پوسچر میں ہو جہاں پہ آپ کو خطرہ ہو یا آپ کو یہ ہو کہ حریف جو ہے ایسے کر رہا ہے، ایمز ہمیشہ ہر فوج کے یہی رہتے ہیں. ہمارے فوج کے بھی یہ ہیں، ہم کاؤنٹر کریں، ان کو کیسے پسپا کریں. جنرل بیگ نے بھی یہ ڈاکٹرن ایک بنائی تھی کہ جی وہ اوفینسو ڈیفنس ہوگا، وہ آئیں گے تو ہم ایک پنچ یہاں لگا کے اندر جنگ. ساری فوجیں ایسے کرتی ہیں. جب ہٹلر نے جنگ عظیم میں جب جنگ شروع کی تھی، ان کے پاس ایسا کوئی ڈاکٹرن نہیں تھا، صرف یہ تھا سٹرائک کرنا ہے، سخت سٹرائک کرنا ہے اور موومنٹ ریپڈ کرنی ہے. انہوں نے جو پریکٹس میں جو ایک نئی چیز پیدا کی تھی وہ ریپڈ موومنٹ تھی، اور آرمر اور ایئر کا ملاپ کر کے، اور پھر ان کی جو بلٹس کریگ تھی وہ بہت کرتی تھی. تو اس میں وہ چینجز کوئی نہیں آتی. ہمیں پتہ ہے، ہم بھی ایسے کوشش کریں گے
کہ ہم بھی ایسے اسٹرائک کریں؟ یہاں پہ کچھ پیچیدگی یہ ہے ایاز صاحب کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک آفینس بھی ہم نے کرنا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اس طرح ہم نے مدد کرنی ہے. تو یہاں پہ پاکستانی عسکری قیادت اور سویلین قیادت دونوں مل کے اس کو کاؤنٹر بنا سکتے ہیں، صرف فوج نہیں بنا پائے گی. جب خالصتان کا سچویشن آیا تھا تو ہم نے ایک رول ادا کیا تھا. اب ہم نے اسے کسی ڈاکٹرن کا نام نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے بھرپور طور پہ وہ کیا تھا. اب آپ دیکھ لیں وہ کل جو ہیں وہ ایک سکھ ملیٹنٹ جو ہیں پٹیالہ جیل سے ایک وہ بڑا ڈیرنگ وہ چیز وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹی ٹی پی کی ریڈ تھی، جیسے بنو اور کوہاٹ پہ ہوئی تھی، اس کو وہ کر کے گئے ہیں. اور وہاں کے چیف منسٹر نے فٹ جو الزام لگایا پاکستان پہ لگایا کہ یہ پاکستان جو ہے ایسے ہے. تو ہمارا ریلیشن شپ انڈیا اور پاکستان کا ایسا ہے کہ جہاں ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے وہاں ہم ایکسپلور. بریک پہ جانا ہوگا. ناظرین بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی لیکن بریک پہ ہمیں جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ہم کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے جنہوں نے پیناما لیکس پر جو ہے کچھ اور شواہد جو ہیں وہ جمع کرا دیے، لیکن کیا وہ شواہد کافی ہیں اور پھر اس کو کورٹ کس طرح لیں گی، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے پی ٹی آئی کی، جو کہ 14 نومبر کو انہوں نے کچھ پیناما لیکس کے حوالے سے 686 صفحات پر مشتمل دستاویزات اور شواہد جمع کرائے تھے، جس پر ہم نے سپریم کورٹ کے بڑی ریمارکس بھی دیکھے تھے. اور اب ایک بار پھر پی ٹی آئی نے کچھ دستاویزات جو ہیں جمع کرا دیے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب. جسٹس صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے ہیں یہ کیا گڈ انف ہیں یا سپریم کورٹ کو اور بھی کوئی ریکوائرڈ ہوں گے ڈاکومنٹس؟ جہاں تک میرے علم میں ہے یہ کوئی ایفیڈیوٹ آف فیکٹس سبمٹ کیا ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے، اور اس کے ساتھ میں جو ہائی کورٹ آف جوڈیکیچر لنڈن کی کچھ پروسیڈنگ اس میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کا تعلق التوفیق کیس سے ہے، جنہوں نے مقدمہ فائل کیا تھا وصولیابی کا حدیبیہ پیپر ملز کے خلاف، میاں محمد شریف صاحب کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف اور عباس شریف صاحب کے خلاف. تو وہاں پر ہوا یہ کہ پیسے ان لوگوں نے کیونکہ ڈگری ہونے کے بعد بھی جمع نہیں کرائے، تو جو ڈگری ہولڈر ہے اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ اگر ڈگریگل اماؤنٹ وصول نہ ہو تو وہ عمل درآمد کرنے کے لیے ایگزیکیوشن اپلیکیشن داخل کرتا ہے. جسٹس صاحب یہ کوئی نیا ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے، یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ 1994-95 میں گروی رکھوائے گئے تھے، پھر 1999 میں وہ کوئنز بینچ کا فیصلہ آیا تھا، یہ تو پہلے سے آن ریکارڈ جا چکے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آن ریکارڈ پہلے سے جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے، لیکن جو میں اس کا مقصد اور مفہوم سمجھا ہوں، ڈیٹیلز آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ابھی پرنٹ میڈیا میں نہیں آیا ہے، یہ تو آج کی خبریں جو ہیں وہ تو الیکٹرانک میڈیا کی ہیں. تو جہاں تک کہ میرے علم میں ہے یہ چاروں فلیٹس جو ہیں اس کیس میں اٹیچ کیے گئے تھے، اور ڈگری ہولڈر کے یہ کہنے کے اوپر اٹیچ کیے گئے تھے کہ یہ ان لوگوں کی پراپرٹی ہے. اور جیسے ہی یہ فلیٹس اٹیچ ہوئے تو وہ رقم جو ہے وہ بینک میں جمع کر دی گئی، جس کو سسپیشس انٹری یا سسپیشس ٹرانزیکشن سمجھا گیا، اور اس میں پھر وہاں انکوائری ہوئی، اور انکوائری کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کنیکشن کم از کم اس حد تک ضرور ہے کہ دیٹ دیز پراپرٹیز ہیو بین یوزڈ ایز وہیکلز ٹو obtain loans and other facilities. جسٹس صاحب اس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا تو نام نہیں ہے. ہاں لیکن حدیبیہ پیپر ملز جو ہے اس میں تو ان کا نام ہے.
اچھا یہ فرما دیجیے، ہم ابھی تک میں ذاتی طور پہ تو کنفیوز رہتا ہوں کہ یہ بھارے ثبوت جو ہے اس سارے کیس میں، جو برڈن آف پروف ہے، وہ کس کے سر پہ ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ جیسے یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں. فارچونیٹلی یہ کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہیں. کرمنل پروسیڈنگز میں تو برڈن آف پروف یا بھارے ثبوت جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس اسٹیبلش نہ ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایکیوز کو ملتا ہے اور اس کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن سول کیسز کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ان کا فیصلہ پری پونڈرنس آف ایویڈنس کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں کئی اسٹیج میں جو برڈن آف پروف ہے وہ شفٹنگ برڈن آف پروف ہوتا ہے. کبھی ایک پارٹی کے اوپر ہوتا ہے، کبھی دوسری پارٹی کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ میاں صاحب کی فیملی نے ان 4 فلیٹس کی اونرشپ قبول کر لی ہے، تو اب برڈن آف پروف یا بھارے ثبوت ان پر آ گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جائز پیسے سے خریدے گئے تھے. منی ٹریل ان کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. تو لہذا ناؤ آن ورڈ جو بھارے ثبوت ہے یا برڈن آف پروف ہے وہ ٹوٹلی نواز شریف فیملی کے اوپر ہے. اچھا جیسے صاحب یہ فرما دیے گا کہ اگر عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوتی ہے کہ شریف خاندان کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، تو پھر عدالت کیا خود فیصلہ دے سکتی ہے کیونکہ پبلک انٹرسٹ کا کیس لائے گی؟ جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور خاص طور پر آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں کہ اٹلی میں ایک معمولی میجسٹریٹ تھا. اس نے بڑے بڑے لوگ انکلوڈنگ دی اٹالین پرائم منسٹر ساروں کو انڈائٹ کیا اور بہتوں کو پنش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری ایپیکس کورٹ ہے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں بے ایمانی اور بدعنوانی عروج کے اوپر رہی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے دس از جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. بہت سارے معاملات ہیں. اگر اس میں سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کر لی تو پاکستان کی سیاست ہو سکتا ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ صاف ستھری اور کلین ہو جائے. جسٹس صاحب میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، اگر ذرا واضح کر دیجئے. ایک ایڈورسیریل قسم کا کیسز ہوتے ہیں جس میں 2 فریقین ہیں، وہ اپنا آرگیومنٹ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ایمپائر بن کے اس کا ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور ایک کہلاتا ہے انکویزیٹوریل ٹائپ آف اے کیس، جس میں سچ کو سامنے نکال کے رکھنا سبھی کا ایک جوائنٹ مشن ہوتا ہے. کیا ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ کوئی ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہے. یہاں پر پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے ارینڈ نہیں ہے. یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا ایک کیس ہے. آرٹیکل 184(3) میں یہ فائل ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسے کیسوں میں کیا بلکہ ہر کیس میں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کریں. اور اس کے لیے اگر تو ان کو انکوائری کرنی پڑے، اس کے لیے اگر تو انٹرڈیشنل نیچر کی پروسیڈنگز کرنی پڑے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر کے کوئی کمیشن بنا دیا تو پھر اس معاملے کا بھی وہی حشر ہوگا جو کمیشنز کے پاس دوسرے معاملات کے بھیجنے کا ہوتا رہا ہے. اچھا ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اینٹی کرپشن جو ریاستی اینٹی کرپشن ادارے ہیں وہ تو مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں، اور ایک تاثر اب یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ دلائل نہیں دے پا رہی یا شواہد انف نہیں ہے. تو پھر اس سارے معاملے میں سچ کو جو باہر نکالنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہے ہم نے اس ساری مسٹری سے، وہ کس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری عدالت کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ چھوٹی بینچ بنائی گئی ہے 5 ججوں کی. جی یہ تو فل کورٹ کو اس کیس کو سننا چاہیے تھا، اور عدالت کو تمام معاملات کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے. میں جس وقت جج تھا میں تو ایک بہت چھوٹا جج تھا، لیکن میں نے ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سارے معاملات جو ہیں
وہ اپنی کاوش اور کوشش سے میں نے فیصلے کیے، اس کے باوجود کہ وکلا کی طرف سے پراپر اسسٹنس نہیں ہوئی اور وہ الحمدللہ رپورٹڈ کیس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرنی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسٹس صاحب پاکستان کی تاریخ میں۔ جی میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم نے بہتوں سے اس معاملات پہ رائے لینے کی کوشش کی، لیکن جتنی آج کلیئرٹی آپ نے دی ہے میرے خیال ہمیں پہلے نہیں، کم از کم مجھے نہیں نصیب ہوئی۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جسٹس وجیہ الدین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیس جو ہے وہ بالکل ایاز صاحب نے ٹھیک کہا، بہت کلیئرٹی، بہت سارے سوالات کوئی انہوں نے گنجائش بالکل وہ جو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ ریاض صاحب میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ پرانا ڈاکیومنٹ ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے سے، جو جسٹس وجیہ الدین صاحب نے اس میں پوائنٹ اٹھایا ہے وہ نیا ہے، وہ جو سسپیشس اکاؤنٹ رپورٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ عدالت میں سسپیشس اکاؤنٹ رپورٹ کا سوال اٹھایا گیا ہے، اور جسٹس عظمت سعید نے اشارہ کیا تھا کہ اس طرف بھی آپ تو یہ اس رپورٹ کا ثبوت نکال کے لائیں، تو یہ نیا ڈاکیومنٹ بنتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ بجلی پیداوار کے حوالے سے کہ 3 سالوں میں جو ہے بجلی کی پیداوار میں کمی دیکھی گئی، اور خاص طور پہ بات کریں گے نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے کہ وہ حکومت کے لیے مستقل درد سر بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور نواز حکومت جب شروع ہونے والی تھی اور انتخابات ہونے والے تھے تو اس وقت مینیفیسٹو میں سب سے اہم جو چیز عوام کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، مگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تو نہ ہو سکا، الٹا جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 3 سال سے ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ کیا پیداواری صلاحیت نہیں ہے ہمیں یا نیت نہیں ہے؟ جی شازیہ، آپ کا سوال بڑا عمدہ ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک چیز ہے پیداواری صلاحیت، آپ کی کیپیسٹی یا انسٹالڈ کیپیسٹی، اور دوسرا ہے اصل پیداوار۔ آپ اور میں صارف ہیں بجلی کے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیداواری صلاحیت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اس وقت کہاں پہ ہمیں بجلی چاہیے، اور وہ ملے گی اصل پیداوار سے۔ اب پچھلے 3 سالوں سے ایاز صاحب پھیتے تو بے شمار کٹ رہے ہیں، اور شاید پیداواری صلاحیت بھی بڑھ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا اس، لیکن پیداوار جو ہے وہ 2013 میں جو اکنامک سروے ان کا اپنا چھپا ہوا ہے اس میں کہتے ہیں کہ 2013 میں 73,435 یونٹ پروڈیوس کیے گئے تھے، اور 2016 میں 73,209 اسی پیریڈ کے دوران، تو تھوڑی سی کمی آئی ہے ایکچول پروڈکشن میں۔ جو ایکچول بجلی آپ نے پیدا کی ہے وہ 2003 کے مقابلے میں 2016 میں کم ہے، زیادہ نہیں۔ پیداوار صلاحیت شاید کافی بڑھ گئی ہوگی، لیکن پیداوار نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو پیداواری صلاحیت تو آپ کا ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آپ کے پاس کتنی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور اس سے پیدا کرنا بجلی آپ کی مینجمنٹ ایشو ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ کے پاس پیداواری صلاحیت ہے، آپ اس قابل نہیں، آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو رہی کہ انف بجلی پیدا کر سکیں۔ ہمیشہ گردشی قرضہ جات کی بات ہوتی ہے، جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ 328 ارب کے واپس 328 ارب کے گردشی قرضہ جات پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ قرضہ جات ہیں جو حکومت نے واپڈا کے دینے ہیں، واپڈا کو ملیں گے تو وہ پاور پروجیکٹس کو دیں گے، پاور پروجیکٹس کو پیسے ملیں گے تو وہ پھر تیل سپلائر کو دیں گے۔ ایک نئی ایڈیشن اس میں جو آئی ہے وہ ایل این جی کی آئی ہے، پہلے ایل این جی نہیں ہوتا تھا، اب ایل این جی کا بھی ایک گردشی قرضہ، اپنا ایک گردشی قرضہ جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب ہم پیداواری صلاحیت کی بات کر رہے تھے تو ابھی غیر مصدقہ رپورٹ آیا صاحب یہ ہیں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ 5 سپتمبر سے بجلی پروڈیوس نہیں کر رہا۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے 2007 میں شروع کیا تھا، $329 ملین کا اس کا پہلا PC1 بنا تھا، اور 2015 تک اس کی قیمت $847 ملین پہنچ گئی، یعنی کہ $500 ملین، آدھا بلین بیچ میں سے ایسکلیٹ ہے، اس کی کاسٹ کی غائب ہو گیا ہے یا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب سن رہے ہیں کہ اتنے پیسے خرچنے کے باوجود پروجیکٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے، لوڈ شیڈنگ میں اکتوبر میں ہر سال کمی آ جاتی ہے، کیونکہ 2000 میگا واٹ اندازاً جو آپ کی ایئر کنڈیشننگ صرف کرتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اتنی کم لوڈ شیڈنگ پچھلے سردیوں میں نہیں ہوئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی، یہ جو ہے کافی سالوں سے
ये कम सतह पे है लोड शेडिंग। अक्टूबर 2015 में जो बिजली बनाई गई थी और अक्टूबर 2016 में जितनी बिजली बनाई गई है वो 3% ज़्यादा है, सिर्फ 3% ज़्यादा है ईयर ओवर ईयर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोड शेडिंग भी शायद 3% कम हो जाएगी पूरे मुल्क में। खलीक कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया। खलीक साहब, ये फरमा दीजिए कि डॉक्टर साहब ने पैदावारी सलाहियत की बात की, असल पैदावार की बात की, लेकिन पिछले 3 साल से हम बिजली की पैदावार में मतलब हो भी नहीं रही है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की भी बात की कि वो सितंबर से बंद पड़ा हुआ है, बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और नवाज शरीफ साहब जाके फीते पे फीते भी काट रहे हैं, नए मनसूबे का ऐलान कर रहे हैं। देखें, ये जो पैदावारी सलाहियत वाली बात है ना, ये नवाज गवर्नमेंट का जो पहला साल था उसमें ये सच है कि उन्होंने यानी मई 2013 ऑनवर्ड तकरीबन 1-1.5 साल अपने जो एक्सपेंसिव प्लांट थे वो ज़ाहिर बहुत महंगे हो रहे थे, तो काफ़ी सारे प्लांट बंद रख के सेविंग की है। तो जो आपको सर्कुलर डक्ट में उस दौर में आपको कमी नजर आई होगी, वो उसकी वजह ये थी कि जो एक्सपेंसिव प्लांट थे उनको बंद रखा था और उसकी वजह से फ्यूल जो है वो उसकी सेविंग की थी। उस वक्त तक की बात तो ठीक है। ऑनवर्ड्स आप अगर पिछला 1.5 साल देखें तो इसमें एक चीज आपको बड़ी क्लियर नजर आती है कि लोड शेडिंग की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि आपको पता है फलाने टाइम के ऊपर अब बिजली नहीं होगी तो उसी वक्त नहीं होगी। जैसे पहले होता था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप कोई काम कर रहे हैं और बिजली चली गई और आपको नहीं पता कि कब वापस आएगी, वो वाली सिचुएशन अब नहीं है। अच्छा, ऑनवर्ड जाते हुए इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो 6-7 घंटे और अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग थी वो अब कम से कम ये सितंबर अक्टूबर के महीने में तो या अभी तक नवंबर तक भी उसमें काफी कमी है 3-4 घंटे की। लेकिन उसमें सबसे एक अहम फैक्टर जो है वो फ्यूल कास्ट जो है उसका डिक्लाइन है। थोड़ी सी टेस्टिंग गवर्नमेंट की होगी दिसंबर ऑनवर्ड, जब 1-1.5 महीने के लिए जब कैनाल क्लोजर होती है एनुअल उसके लिए मेंटेनेंस के लिए, फिर उस वक्त पता चलेगा कि जब सारी आपकी हाइडल तकरीबन 40% या 35% चंक निकल जाएगा, फिर जो असल टेस्ट है उस वक्त होगा कि जो थर्मल प्रोजेक्ट लग रहे हैं क्या वो बिजली प्रोड्यूस करने की कंडीशन में हैं, और अगर वो कंडीशन उसमें है तो क्या वो आगे ट्रांसमिट भी हो पाती है कि नहीं। अच्छा कियानी साहब, ज़रा थोड़ी सी नंदीपुर के ऊपर रोशनी डाल दीजिए। क्या हमारे पास जो डेटा आया है कि जो कुल पैदावारी सलाहियत है उसकी वो 425 मेगावाट है और औसतन महीने का वो 20% से ऊपर नहीं जाता, 87 मेगावाट की एक फिगर आई है। क्या ये प्लांट बंद पड़ा है, अभी बिजली बना रहा है? नहीं, इस वक्त तो वो तकरीबन पिछले 1.5 महीने से बंद है, और उससे पहले भी जून ऑनवर्ड ये बल्कि जब से ये इसका कमर्शियल ऑपरेशन हुआ है पिछले साल से, तो तब से अब तक इसका अगर आप ओवरऑल देखें तो ज्यादा अरसा ये बंद रहा है, कम अरसा चलता रहा है। लेकिन अब इस वक्त जो उसके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि चूंकि उन्होंने वो जो अपना गैस के ऊपर शिफ्ट करना था जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी 525 पे चली जाएगी, एक फैक्टर वो भी है कि इस दौरान आपको एक तो उनकी जो एनुअल टेस्टिंग थी जो कंट्रैक्टर का मेरा ख्याल है उसकी जिम्मेदारी थी, तो ये चाह रहे हैं कि उससे करवा लिया जाए। और उन ये दोनों टाइमिंग चूंकि मैच कर गई है इस सेंस में कि जो गैस कन्वर्शन थी वो भी हो रही है और वो जो एनुअल वो भी है, तो उन्होंने उसको सिंक्रोनाइज कर दिया इस चीज के साथ। अदरवाइज प्रॉब्लम्स उसके साथ अभी भी हैं, और उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो उसकी कास्ट ओवररन हुई है और उसका टैरिफ जो है वो यानी वो अनइकनॉमिकल हो गया। कियानी साहब ये बताइए, ये तो बड़ा अनोखा सा प्रोजेक्ट है, इसको तो ये भी एजाज़ है कि एक दिन वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करते हैं और दूसरे दिन वो बंद हो जाता है। इसका एजाज़ किसको जाता है जो है इस प्रोजेक्ट का? कौन रिस्पॉन्सिबल, अगर आपने पिन करना हो कि ये एजाज़ इनको देना, ये किसका है? ये मेरा ख्याल है ये इसमें पिछली यानी ये भी और पिछली गवर्नमेंट दोनों ही तकरीबन मेरे लिए ये मुश्किल है कि ज्यादा नंबर किसको दिए जाएं, लेकिन दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और कुछ ना कुछ शेयर दोनों का है। कियानी साहब, जो प्रेस रिलीज किया था नंदीपुर ने, वो कह रहे हैं कि 5 सितंबर से हम बंद हैं और वो इस वजह से बंद हैं कि हम ओवरऑल कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आपको इशारा कर रहा था कि जो कंट्रैक्टर है उसमें पहले साल की जो ओवरऑल है वो उस कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, तो इसलिए वो इस वक्त करवा रहे हैं। और दूसरा उसका ये था कि आपको याद होगा कि जो उसका फ्यूल ट्रीटमेंट प्लांट था उसकी कैपेसिटी कम थी। कह रहे हैं 12 अरब रुपए का नुकसान किया है जब से ये प्लांट चलाना शुरू किया है हमने।
میرا خیال ہے جی 12 ارب سے کافی زیادہ نقصان ہے، کیونکہ ایک مہینے میں نیپرا نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ تقریباً 4 ارب کا تھا. تو ایک مہینے میں اگر 4 ارب کا ہو تو اس کو آپ اگر سپریڈ کریں 4-5 مہینے کے اوپر. ٹھیک ہے خلیق کیانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. جو ایاز صاحب نے ان سے کہا تھا کہ اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا، پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب یہ شروع ہو رہا تھا. اس دوران 4 وزیر اعظم آئے ہیں. ایک نگران وزیر اعظم بھی تھے گیلانی صاحب کے وقت سے، 2007 سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس میں نواز شریف صاحب کا بھی پیریڈ ہے. تو دونوں کا ہاتھ ہے ایاز صاحب اس میں، پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ایم ایل این کا بھی. انہوں نے وہ اس کو پہلے کر دیا. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کو اب بند ہی کر دیا جائے تو اچھا نہیں ہے. اس کو اگر بند کر دیا جائے تو ہمیں کم نقصان ہوگا، اگر چلایا جائے تو زیادہ نقصان ہوگا. لیکن وہ 847 ملین ڈالر جو ٹیکس پیئر بنی ہے وہ کہاں گئے گا؟ ہم نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے، یہ کون سی بات ہے؟ 500 ملین ڈالر ایاز صاحب بہت بڑی رقم ہے. امریکہ کے لیے بھی بہت بڑی رقم ہے، جاپان کے لیے بہت بڑی رقم ہے. کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس کو کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اس کی کیا افادیت ہے، سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر اور شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.